अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने इस छोटी सी मुलाकात की इब्तिदा एक शेर से करते हैं, अल्लामा इकबाल के ही से, कि हजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, हजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीरे मुगां है मर्द खलीक। तो ज़िक्र है एक मर्द खलीक का, जनाब हमारे डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक का मैं तज़किरा कर रही हूँ कि परसों रात उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें ख़बर नहीं है कि तुम्हारे शहर में इस वक्त वो क्या है, नूरुन अला नूर मोहतरम नूरुल हसन तशरीफ़ रखते हैं और आपकी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो अभी लंदन से वापस पहुंची हूं, अभी तक मैंने तज़किरा नहीं सुना, बात नहीं हुई। तो ये उनके हवाले से चूँकि बात हुई, उस मर्द खलीक ने हमें ये मौका दिया कि हम भी नूरुल हसन से बातचीत कर सकें और सीख सकें जो उनके ज़िंदगी के तजुर्बात हैं और शर्क़ व ग़र्ब की जो बिलखसूस चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया। और यकीन कीजिए कि हमेशा सीखने के लिए कुछ नया मिलता है। तो आइए बिला तमहीद और बिला ताहीर उनको टीवी लिंक की तरफ से खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ ही थोड़ी सी उनसे गुफ्तगू होती है। जी, सबसे पहले तो आपको डेनमार्क में हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि इतने मुख्तसर वक्त में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोहब्बत आपकी। पहले आप मर्द खलीक का जिक्र कर रही थी, अब मर्द नातवा से बात करें। बहुत खूब, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, लेकिन उसकी जो तबोताब है वो शरारे से भी कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन बाहर कैफ जो इस मुख्तसर वक्त में, आप ये बताइए कि अभी आपकी जो गुफ्तगू भी है उससे बहुत फ़िक्र अंगेज़ चीज़ें थी, यानी आपने वो चीज़ें हट के कहीं जो आम तौर पर यहाँ पे लोग आते हैं तो उनकी मुख्तसर से क़याम में ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाते, लेकिन आपने कुछ चीज़ें की कि यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, ये जहाँ की चीज़ें हैं जिन पर नज़र जानी चाहिए स्कॉलर्स की, या जिनका तज़किरा होना चाहिए यहाँ की मनफी जिहाद से, वो नहीं हो पा रही। तो ये कैसे आपको ख़याल आया इतने मुख्तसर वक्त में? पहले तो मुझे लगता है कि जिन लोगों से मुलाकात हुई जो पाकिस्तान की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, डैनिश पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी डैनिश हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर इन अ लार्ज नंबर है, 40,000 35 to 40,000। तो मुझे ये लगा कि खैर मैं तो बहुत लाइल्म और ज़रा बहुत सारी चीज़ों से दूर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि किसी ऐसी खिड़की का खुलना ज़रूरी है, जैसे आप इवन फॉर दैट मैटर मतलब अगर जावेद नामा का यहाँ, और वो भी शुक्रिया उस मर्द खलीक का कि वो हमारे वो तारिक साहब से ही पता लगा कि आपने तर्जुमा जावेद नामा का किया फ़ारसी से डैनिश में, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और फिर यही नहीं, फिर यहाँ के मुअल्लिमात डॉक्टर्स, वैसे ही कहते हैं पाकिस्तान इज़ नोन फॉर इट्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेरा ख़्याल है कि ये कहानियाँ पहुँचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पता नहीं कुछ शहद की मक्खी जैसा काम करना पड़ेगा। नेक्टर इकट्ठा करने के लिए वो फूलों का सफ़र करती है, जो शहद की मक्खी नहीं होती वो कूड़ा करकट पे ही बैठती है। तो मेरा ख़्याल है कि वो इस स्पेशली इस माशरे की इस सिस्टम में से जो अच्छे चीज़ें हैं वो हमें अपनानी चाहिए और फिर इस पर गौर करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें अपनाने से रोकती हैं। उसमें कोई झूठी अना भी है, उसमें कुछ तसाहुल पसंदी भी है, उसमें कुछ बेईमानी का अंसर भी है। तो हम उसकी बहुत बड़ी प्राइस पे कर रहे हैं बतौर कौम के भी और एक वतन के भी। तो आई थिंक इट्स टाइम के कपड़े झाड़ें और फिर खड़े हों, और फिर गिरें, फिर कपड़े झाड़ें। मेरा ख्याल इतना ही करना होता है किसी भी बंदे को। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, आई मस्ट से। मेरा ख्याल है कि अब पता नहीं, मैं तो यही कहूँगा नॉक नॉक कहीं दस्तक दें तो अच्छा। बहुत खूबसूरत पैगाम है। और मैं अभी जो मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, मैं ये समझती हूँ कि जब तक हमें गुज़श्ता 40 बरस, क्योंकि 71 में लोग आना शुरू हुए, बल्कि आप यूँ कर लीजिए, आप 50 बरस कर लीजिए। जैसे कि अभी जब मेरी आपसे बात भी हुई तो मैंने वो नासिर सिद्दीकी का भी जिक्र किया, उनके वालिद का। अगर मैं शेर व अदब की दुनिया में देखूँ तो मैं उसको बिल्कुल एक लड़की सी छोटी सी आई, तो मैंने उनको शेर पढ़ते, शेर सुनते एक मुशायरे में सुना, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे भी ये एक दुनिया ऐसी होती है। तो अभी जो आपने ये बात कही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास तारीख़ नहीं है यूरोप में जो पाकिस्तानी हैं, यानी जो हमारे सीनियर हैं जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अभी आपने जावेद नामा की बात की, तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मैं वो एक छोटा सा बोना हूँ जो अपने से पहले इल्मी और अदबी देवता या जिन्नात हैं उनके कंधों पे खड़ा है। तो ये मुआशरा भी, अभी आप ये कह रहे हैं कि डेनमार्क जो है ये अपने डॉक्टर्स के लिए जाना जाता है, तो डेनमार्क में भी जो मेडिकल का सफ़र है ये आज से नहीं, ये पिछले 30-35 वर्षों से शुरू हो चुका है। जब मैं नई आई थी तो यहाँ एक तंजीम थी अप्सा,
بہت بڑی تنظیم تھی, اس میں ہمارے بے شمار نئے لوگ تھے جو آج کل اپنے آپ کو پہلی نسل کا کہتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تاریخ کہیں درج ہونی چاہیے کہ یہ کس طرح سے سفر شروع ہوا, تدریس کا کیسے شروع ہوا, تعلیم کا کیسے شروع ہوا, یا طب اور جراحت کا کیسے شروع ہوا؟ میں ایک بار سنگاپور ایک ٹریننگ کے لیے گیا تھا سال 2000 میں, تو وہاں فلپ میرے انسٹرکٹر تھے, تو میں نے ان سے یہ پہلی بار سنا. وہ کہتے تھے پاسٹ از ہسٹری, فیوچر از اے مسٹری, اینڈ پریزنٹ از اے گفٹ, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ پریزنٹ. پھر بابا جی اشفاق صاحب سے ہم نے سنا کہ صاحب حال لوگ وہ ہوتے ہیں جو حال میں رہتے ہیں. یہ جب آپ وہی ناسٹیلجیا کی بھی آپ سے بات ہو رہی تھی, جب آپ یہ اس کو سیلیبریٹ ہی کرنے لگتے ہیں نا, تو پھر آپ پھر سیلیبریٹ ہی کرتے رہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے آج کل کی نسل اور جو نوجوان نسل اور جن سے مل کے, مطلب آج وہ جو یونیورسٹی ہے, میڈیکل یونیورسٹی, مجھے اس کا صحیح نام بھی بولنا نہیں آتا, ہاں وہی, تو وہ شاندار یونیورسٹی, اور اتنے سارے ہمارے یہاں کے ڈینش بورن پاکستانیز ہیں جو وہاں پڑھا رہے ہیں, اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, جانے جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے آپ اس کے اندر رہیں, آپ یہیں سے مستقبل کی طرف بھی نکل جائیں گے اور یہیں سے ماضی کی طرف میں نکل جائیں گے. ایک بار مجھے یاد ہے ہمارے زیغم شاہ صاحب ہوتے تھے, تو ہم گزر رہے تھے لاہور میں کہیں, تو کہنے لگے یار کار دیکھا کتنا سونا ہے. تو میں نے کہا جی ہاں. تو کہنے لگے سارے یہ تعریف تے کرن گے. تو میں نے کہا جی. کہنے بنیادہ نہ کوئی ذکر نہیں کرے گا کیونکہ وہ نظر نہیں آتی ہے. تو وہ جو جس حال کو آپ دیکھ رہی ہیں وہ یقیناً کسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہے. وہ بیج کسی نے بویا, تو پھر وہ پودا, اور پھر تناور درخت, اور پھر آج وہ شجر دے رہا ہے. تو یہ یقیناً وہ ہے. تو مجھے لگتا ہے اس سے تو وہ آپ کا جو حال ہے وہ میرے خیال اس کی تابناکی بتاتا ہے کہ ماضی میں, جیسے میری اہلیہ کے ماموں وہ 72 میں آئے, اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور وہ سارا, لیکن ون وے اور دی ادر یہ بھی لگتا ہے کہ جب بھی یہ بات شیئر ہوتی ہے تو ہم اس کا تعلق آسودگی سے جوڑ دیتے ہیں. او جی ہاں تاڑے کول تے پیسے بڑے نے نا, تسی تے اتھے رہندے ہوتے, وہ سارا. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے مسئلہ. وقت کی پابندی کے لیے, چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے, گریٹ کرنے کے لیے, اپنی سڑک کے ساتھ سائیکلنگ ٹریک مسلسل بنانے کے لیے, اور کسی ایک سوشل سیکیورٹی کا نظام بنانے کا اس سے تعلق نہیں ہے. آئی تھنک ول بہت ضروری ہے. لوگوں میں وہ ترنگ نظر آ رہی ہے, اہمیت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹائم کہ ہم ایکسپیٹ پاکستانیز جو ہیں ان میں اپنی لیڈرشپ بھی تلاش کریں, اور وہ بھی جو ہیں اپنے جو بظاہر کوئی اختلافات یا چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا بھر میں کسی بھی کمیونٹی میں ہیں, اس کو کمروں کے اندر ہی حل کریں. یہ چوک چوراہوں میں کرنے کی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ دنیا ہمیں جانتی ہے, اسے پہچانتی ہے. سو ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے, جیسے اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے اور ایک دیوار بنتی ہے. تو میرا خیال دلوں سے دیواریں نکلیں, وہ ٹا دو. وہ کیا کہتے تھے, مندر ٹا دے, مسجد ٹا دے, دل نہ ٹا دے جو کچھ ٹہندا, پر کسی دا دل نہ ٹاویں, رب دلاں چ رہندا. تو مجھے لگتا ہے یہ اچھا ہے. تو ہم آپ سے بہت سیکھ سکتے ہیں, لیکن سیکھنے میں ہماری انا جو ہے اور ہماری ٹور جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی آگے آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اچھا ہو ہی جائے گا. بس یہ چھوٹی چھوٹی دل کی کھڑکیاں, جھروکے, روشن دان کھولیں, ایک دوسرے کی طرف چھاتی مارتے رہیں. لیکن اب وہ صرف اٹ شوڈنٹ بی اے فن ٹرپ. یعنی آپ بھی اگر پاکستان آئیں تو وہ پھر یہی نہ ہو کہ وہ خالی ایک ویکیشن ہو, یا ہم بھی آئیں تو ہم بھی بتیاں شتیاں دیکھ کے چلے جائیں. آئی تھنک یہاں سے کچھ لے کے جائیں, اس کو عمل میں لائیں, اور کوشش کریں کہ یہ کہانیاں, یہ شاندار لوگ جو ہیں, اس سفر کو ہم سامنے لے کے آئیں. کو تھوڑی سی چیز سوچی تو جا رہی ہے, کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن وقت فیصلہ کرے گا کہ ہم یہ کہانی کیمرے کے تھرو یا کتاب کے تھرو یا قلم کے تھرو سنا سکیں گے یا نہیں. اللہ کرے سنا لیں. آپ نے مختصر وقت میں بڑا اچھا اس کا ایک خلاصہ پیش کیا, اور میرا جو کہنے کا مطلب تھا, واقعی بنیاد جو ہے وہ دکھائی تو نہیں دیتی, لیکن اکثر جو ہے وہ گاہے گاہے اس کو کہتے ہیں نا کہ یاد کرنی پڑتی ہیں. بالخصوص ہماری جو ادھر نوجوان نسل ہے, میں خود اپنے آپ کو ایک پہلی نسل میں گنتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اپنے بچے یونیورسٹیوں میں چلے گئے, یہاں تک پہنچ گئے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کیونکہ جب ہم ڈینش رائٹرز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ڈینش ماحول میں اور معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز ضرور ہونی چاہیے. جیسے ہمارے بچے لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نہ ہوتے, یا وہ ہمیں ہر وقت یہ نہ کہتے. ڈینش اخبار, ڈینش میڈیا, وہ اس بات کی بہت قدر کرتا ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں اور پولینڈ کے لوگ ہیں, یہ اپنے بچوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں. تو وہ ہمیشہ والدین سے شروع کرتے ہیں. جیسے اکثر کئی دفعہ مجھے بھی بہت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی پڑھ رہا ہو یونیورسٹی میں آپ. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چوبرجی نظر آ رہی ہے, جہاں پہ ایک مینارے کا کنگرا نظر آ رہا ہے, وہاں پہ وقتاً فوقتاً یہ بھی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہماری جو جڑیں تھیں, جو لوگ پاکستان سے یہاں پر آئے
ڈینمارک میں اب جو سب سے بڑا فرق دیکھیں گے انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم پر کبھی وہ نہیں کمپرومائز کیا. یہاں پہ یہ ہوا. آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں اب میں یہ کہنے میں ٹھیک ہوں یا نہیں. جہاں تک میں اس سسٹم کو جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں جو مجھے 1-2 روز میں پتہ لگا, اب پتہ نہیں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا یا ڈینش نظام نے کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے کہ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم تو بہت فیسوں کے ایک زبردست چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں ٹیکس جا بھی رہا ہے لیکن وہ صحیح طرح سے واپس نہیں آتا. اور پھر پرائیویٹ اسکول اور امیر کا اسکول, غریب کا اسکول, اور امیر کی یونیورسٹی, غریب کی یونیورسٹی, یہ والی ایک فی الحال ریس چل رہی ہے جو کوئی خاص اتنی خوش کن نہیں ہے. تو وہ مجھے اب یہ نہیں پتا. جیسے بڑی اچھی بات وہ ہمارے وہ ساجد صاحب سے میں ملا, بگا صاحب جو وہ پیزا بناتے ہیں یہاں کولمبیا, ادھر ہی کولمبیا پیزا کے نام سے. تو انہوں نے کہا اسی ادھر دی اسٹیٹ دے بچے ہیں, وہ ہمیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اسٹیٹ. تو ہم نے اعتزاز احسن صاحب سے وہ نظم بھی سنی تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ ریاست ماں جیسی, وہ پوری وہ سنایا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرف ہی آنا ہوگا. یہی وہ سیکھنے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ہمارے ماموں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے اگر 98% ٹیکس بھی لے لیا جائے تو آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ مجھے فکر نہیں ہے کہ میرا مرض, میری بیماری یا میرے اس چیز کے وہ مجھے کرنے کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہی وہ لرننگ ہے جو ہمیں آگے مجھے لگتا ہے لے کر جانی چاہیے. اور جہاں تک شعراء کا سوال ہے یا افسانہ نگار اور ناول نگار یا ادب کے لوگ ہیں, تو یہ تو وہی ہیں جو صحرا میں پانی تلاش کرتے ہیں, تو وہ پتہ دیتے ہیں تو پھر ہی کوئی سفر آگے چلتا ہے. لیکن اب یہ والی بھی ایک بات ہے کہ جنریشن, اب میں بھی شاید ان میں سے ہوں جب بچے اب اس طرح کا میوزک کرتے ہیں اور وہ ریپ سناتے ہیں کہ میں نے یہ بولا کہ تو مجھے عجیب اس سے کوف تو نہیں شروع ہو جاتی. میں غزل سناؤں مہدی حسن صاحب کی, وہ ہر وقت ایک ہوتا ہے, اس سے مجھے لگتا ہے گھبرانا نہیں چاہیے. رنگ یہ بھی مجھے, جیسے آپ نے کبھی دیکھا رنگ نہیں لڑتے آپس میں, رنگ ملتے ہیں اور ایک اور رنگ بھی تشکیل پا جاتا ہے. اصوات بھی نہیں لڑتی, سر بدلتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہ رہی تھی وہ ڈینش معاشرے کے حوالے سے اس طرح دیکھیے, جب ہم نے کام کرنا جہاں پہ شروع کیا 96 کی ہم بات کر رہے ہیں, محترمہ ریحانہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ان لوگوں نے یعنی پوری زندگی اس ہم نے جو یہ دیکھا, جو جس وقت میں یہاں پہ آئی ڈینمارک میں, تو میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو میں سسٹم کی بات کر رہی ہوں اور آپ کو اس کا علم ہو, کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں آپ ہماری آواز بنتے ہیں, کیونکہ آپ جب ڈینمارک میں آئے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہی ہیں, آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے جو صدف مرزا لکھے گی کالم یا کوئی اور لکھے گا. یہاں پہ کیا رواج تھا, ہم 90 کی بات کر رہے ہیں, 80 کی دہائی کی, کہ لوگ یہاں پہ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے یا یہاں پہ کمانے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے اپنے بچوں کو پاکستان بھیج دیا کرتے تھے. جی ٹھیک ہے, کہ ہمارے بچے ہم سے کون ان کو جا کر لے کر آئے, یہاں پہ یہ نہ ہوں, رہ نہ جائیں, ڈینش نہ بن جائیں, کلچر کلیش نہ ہو جائے. تو میرے پاس باقاعدہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے کہ جو اس کو کہتے ہیں اپتھالس گائس, یعنی تربیت, سبق سکھانے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو ڈینشوں کو نہیں سمجھ آ رہی, جو کلچر کلیش ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی آج کل کیونکہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو تحریری طور پہ لائیں, کہ ڈینمارک کو آپ لوگوں نے کیسے پایا, یہ نہیں کہ ہم نے آپس میں کیسے پایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو آپ جیسے لوگ یہاں آتے ہیں, یا جیسے ہمارے پاس ہمیشہ تارڑ صاحب آئے, انور مسعود آئے, اور ماشاءاللہ تقی آبدی آئے, اس طرح کے لوگوں سے جن سے ہم نے سیکھا کہ جو یہاں کا نظام ہے اس کی ساری, یہ پھر انہوں نے روکا باقاعدہ اس چیز کو کہ کتنے عرصہ بچہ آپ کا یہاں رہے گا یا نہیں رہے گا. دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹیکس سسٹم. اس کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اقدار سکھانے کی کوشش کی, جو کہ دیکھیں نا, میں چھوٹی سی چیز ایک آپ سے کہتا ہوں. اب ایک مطلب مثال کے طور پہ اگر مجھے بات کرنی ہو کہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے تو ہم جانیں گے, لیکن اس سے بھی قطع نظر امارات کو جب آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے تشخص. کیا آپ کے لیے آپ کا تشخص معنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے, یا تو وہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے آرکیٹیکچر پہ. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے. مطلب میں یہ کہوں کہ اگر میرا جو رہن سہن اور میرا گھر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ اسپینش اسٹائل ہے, یہ جی امریکی اسٹائل ہے, یہ جی برٹش اسٹائل ہے, تو پاکستانی اسٹائل کہاں ہے؟ یہ مجھے کہیں کرنا ہوگا نا. تو ہم تو ذرا اس کے اندر میں بھی کہیں پھنسے ہیں, ڈرے ہیں. عجیب ایک آرٹ کی کہانی ہے. گاؤں سے وہ پنڈ تو جڑا سفر شروع ہوتا ہے, وہ شہر سے مکان بنا ہے,
ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ رکھنی ہیں, تو پھر وہ وہیں کو آپ وہ سفر واپس کرے چلے جاتے ہیں. تو یہ سوچنا ہوگا کہ از اٹ ورتھ اٹ, یہ جس طرح سے بھی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے پھر اسکینڈینیوین کے علاوہ بھی مجھے یہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ ہم ویسٹ کو صرف ہالی ووڈ اور امریکہ کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں یا پھر برطانیہ ہی کو دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کیا اقبال ہی کہتے تھے, کھل آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. تو وہ جو مشرق سے ابھرتا ہوا سورج ہے وہ بھی ذرا چھاتی مارے گا اور ہم بھی وہ دیکھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ ایسے ہی